बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क शान मौला कायनात पार्ट 13 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क शान मौला कायनात पार्ट 13। मदीने का सफ़र और मैं नमदीदा नमदीदा। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट नात शरीफ है और मैंने जब सरकार के दर पे हाज़िरी दी तो ये मेरी ज़ुबान पे लफ्ज़ थे। और आज भी मैं जब कभी तन्हाई में होती हूँ तो ये ज़रूर मैं नात पढ़ रही होती हूँ और इसका एक एक लफ्ज़ जो है ना वो मेरे जज्बात की अक्कासी कर रहा होता है। वह मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ज़रूर सुन के मज़ा आएगा और आपकी भी हाज़िरी सरकार की बारगाह में रूहानी ज़रूर लगेगी। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानबे तैबा। चला हूँ मैं एक मुजरिम की तरह जानबे तैबा। नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। और किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफ़र और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। और कहाँ मैं और कहाँ इस रोज़ाए अक़दस का नज़ारा। कहाँ मैं और कहाँ इस रोज़ाए अक़दस का नज़ारा। नज़र इस सिमत उठती है नज़र इस सिमत उठती है मगर वर्ज़ीदा वर्ज़ीदा। मदीने का सफ़र और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। और गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। दिल गर्विदा गर्विदा
دل گرویدہ گرویدہ، سر شرویدہ شرویدہ۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ۔ مدینے کا سفر اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ اور بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے، مگر نہ دیدہ نہ دیدہ۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے، مگر نہ دیدہ نہ دیدہ۔ اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے کا سفر اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے کا سفر اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ دوستو آپ سے ڈھیر ساری معذرت کہ میری آواز کافی دفعہ لڑکھڑا گئی، اس کے لیے ڈھیر ساری معذرت۔ یہ واقعی میرے بس میں نہیں ہوتا۔
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بادب در رسول، اپنے در کی مالک، در بطول، در آل رسول، در نجف اشرف اور کریم کربلا کے در کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میں نے پوچھا تاروں سے مدینہ کیسی بستی ہے، تو تاروں نے کہا ناصر مدینہ تو مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار، ہم سب کو بلکہ بار بار در رسول کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، شان مولا کائنات۔ ازل کی مستی رقصاں ابد کا کیف و سرور، ازل کی مستی رقصاں ابد کا کیف و سرور، ازل کی مستی رقصاں ابد کا کیف و سرور، ظہور سر ولایت نمود عشق و غیور، ظہور سر ولایت نمود عشق غیور، جلال چہرہ یزداں جمال روئے رسول، جلال چہرہ یزداں جمال روئے رسول، فروغ صبح تجلی سکون قلب ملول، ازل کی مستی رقصاں ابد کا کیف و سرور، ظہور سر ولایت نمود عشق و غیور، جلال چہرہ یزداں جمال روئے رسول، فروغ صبح تجلی سکون قلب ملول، اور قسیم کوثر و تسنیم کی ادائے جمیل، حریم قدس کا محرم نبی کے گھر کا کفیل، حریم قدس کا محرم نبی کے گھر کا کفیل، پدوش خواجہ ولایت کا مستائے کمال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال۔ اور علی ہے معنی ام الکتاب و نفس رسول، علی ہے معنی ام الکتاب و نفس رسول، علی لطیف علی حسن علت و معلول، علی لطیف علی حسن علی علت و معلول، علی علیم و علی عالم علی معلوم، علی علیم علی عالم علی معلوم، علی قسیم علی قاسم علی مقسوم، علی علیم علی عالم علی معلوم، علی قسیم علی قاسم علی مقسوم، علی خیبر علی مخبر علی ہے خبر، علی خبیر علی مخبر علی ہے خبر، علی خبیر علی مخبر علی ہے خبر، علی نذیر علی ناظر علی ہے نظر، علی ہے معنی ام الکتاب و نفس رسول، علی لطیف علی حسن علت و معلوم، علی علیم علی عالم علی معلوم، علی قسیم علی قاسم علی مقسوم، علی خبیر علی مخبر علی خبر، علی نذیر علی ناظر و علی ہے نظر، علی حسین علی احسن علی ہے حسن، علی حسین علی احسن علی ہے حسن، علی خزینہ علی خازن علی مخزن، علی حسین علی احسن علی ہے حسن، علی خزینہ علی خازن علی محزن،
ہر ایک ادا میں ہیں سو جلوے ماہتابی کے، ہر ایک ادا میں ہیں سو جلوے ماہتابی کے، نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے، نثار دیدہ و دل و شان بو ترابی کے، نثار دیدہ دل، نثار دیدہ دل، نثار دیدہ دل شان بو ترابی کے، نثار دیدہ دل شان بو ترابی کے، ازل کی مستی رقصاں ابد کا کیف و سرور، ظہور سر ولایت نمود عشق و غیور، جلال چہرہ یزداں جمال روئے رسول، فروغ صبح تجلی سکون قلب ملول، قسیم کوثر و تسنیم کی ادائے جمیل، حریم قدس کا محرم نبی کے گھر کا کفیل، بدوش خواجہ ولایت کا مستائے کمال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی مولا علی کی مثال۔ دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کی زیارت کرنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کی ولایت کو قبول کرے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اختیار کرے۔ یہ مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ذریعے زینت بخشو، مطلب اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو میرے ویر علی کے ذکر کے ذریعے زینت بخشو، مطلب کہ حضرت علی کا ذکر محفل کی زینت ہے۔ مولا علی بادشاہ کا ذکر سوئی ہوئی محفل جگا دیتا ہے۔ مولا علی لجپال کا ذکر آلریڈی عبادت ہے۔ مولا علی لجپال کا ذکر سے ایک نورانی کیفیت آتی ہے، مولا علی لجپال کے ذکر سے ایک روحانی کیفیت آتی ہے، مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے پوری محفل کو شنگار ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کو خود فخر انبیاء، تاجدار حلتا، سیاح لامکاں، شاہ خوباں، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، فخر انبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صاحب شمس الضحیٰ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ویر علی کے ذکر کے ذریعے اپنی محفلوں کو زینت بخشو، اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم مولا علی بادشاہ کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو ضرور زینت بخشیں۔ پھر یحییٰ بصری کہتے ہیں کہ محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن عمارہ سے، اس نے اپنے والد سے، اور اس نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے اجداد سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو بے شمار فضائل عطا کیے ہیں، بے شمار فضائل عطا کی ہیں، اور میں یہ ایک ایک بات کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ اس کو حوالے کو آپ کوڈ رکھیں۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی، اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام علی مقام، کریم کربلا، نواب کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ، نور نظر مولا علی اور مرتضیٰ، جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے پھر حضرت اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ علی کی برتری اور فضیلت اس امت پر اسی طرح ہے جیسے ماہ رمضان کی دوسرے مہینوں پر، اور علی کی برتری اس امت پر ایسے ہے جیسے شب قدر کی دوسری راتوں پر، جیسے رمضان کی اور پورے رمضان میں دوستو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ہمارا یقین ہوتا ہے جی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ آ گیا، جس نے کبھی قرآن پاک نہیں کھولا وہ بھی ضرور پڑھتا ہے، پھر نماز میں مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، پھر ہم صدقہ خیرات بڑھا دیتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی ضرور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ عبادت کا ماحول ہوتا ہے، آپ کو چاروں طرف سے لوگوں کے سر ڈھانپے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹوپیاں سروں پہ نظر آئیں گی، ایک خاص ماحول ہوتا ہے، خاص کیفیت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے بینگ مسلم کہ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس میں 3 اشرے اور تینوں اشروں کو علیحدہ علیحدہ سے ہمیں بتایا گیا کہ اس کا یہ دعا ہے، اس کی یہ دعا ہے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب انشاءاللہ تعالی رمضان شریف آئے گا تو اس میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ روایت جو ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو اس طرح فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ جیسے پورے سال کے مہینوں پہ رمضان شریف کو ہے۔ پھر اگلی بات تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو پوری امت پہ اس طرح برتری حاصل ہے جس طرح باقی راتوں پہ شب قدر کو ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، پھر اس میں ساری رات فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، پھر اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کی ہر دعا سن رہا ہوتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تقریباً سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے چند گناہوں کے جو کہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، جیسے کہ جو کوئی شرابی ہوگا، جیسے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، کوئی زانی ہے، اس طرح مختلف 7 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ جب آئے گی شب قدر تو اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے آپ سے بات کریں گے، تو اس لیے یہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی حضرت فاروق اعظم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح باقی سال کے مہینوں پہ رمضان کو برتری حاصل ہے، اسی طرح پوری امت پہ مولا علی علیہ السلام کو برتری حاصل ہے۔ پھر دوسری روایت میں اسی میں وہ یہ فرما رہے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح باقی راتوں پہ شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، بالکل اسی طرح یہ مولا علی علیہ السلام کو پوری امت پہ اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ پھر اگلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جمعے کے دن دوسرے دنوں پر خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اور راتوں میں شب قدر کی رات ہے اور دنوں میں جمعے کا دن، اور جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اسی طرح امت پہ حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ جو شخص ان سے تمسک کرے، ان کی ولایت کو قبول کرے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو ان کی ولایت اور حق کا منکر ہو۔ یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم کرے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب نہ ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جی جو شخص آپ کی ولایت مولا علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی رحمت ہے، اور جو آپ کی ولایت کا منکر ہو اللہ تعالیٰ حشر والے دن اس کو اپنے رحمت سے محروم کرے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر اگلی حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں ایسی خصلتیں موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک خصلت بھی تمام لوگوں میں موجود ہوتی تو ان سب کے لیے کافی تھی۔ مطلب وہ مجموعہ صفات وہ ساری کی ساری مولا علی میں موجود ہیں کہ اگر ان میں سے کسی اور میں ایک بھی ہوتی تو وہ کافی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی فرمان ہے۔ پھر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا کہ فرمان الہی ہے، اٹھیں اور اپنے خطبہ میں اپنے اصحاب کے لیے علی کی برتری اور فضیلت بیان کریں تاکہ وہ اس مطلب کو آئندہ نسلوں تک پہنچا دیں، اور اللہ تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ بیان کریں اسے غور سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے کہ جو بھی علی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مخالفت کرے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اور جو بھی تمہاری اطاعت کرے گا جنت اس کا مقدر ہوگی۔
دوستو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح فرمان جاری ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ مولا علی کی فضیلت بیان کریں، جو اس کا اقرار کرے گا اور اس کے لیے جنت اس کا مقدر ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے اس کا جہنم مقدر ہے۔ اور یہ ازل سے خالق کائنات نے لکھ دیا ہے۔ آج بھی جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہوگا اس کے لیے بھی وعید سنا دی گئی ہے، اور جو مولا علی علیہ السلام کا نوکر ہوگا اس کے لیے بھی خوشخبری آ گئی ہے۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر مولا علی علیہ السلام کرنے، کرانے، سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے نیاز بادشاہ اس پاک ذکر کا واسطہ آپ سب کی اور میری نیک حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے۔ ہر آنے والے وقت میں اس خاندان کی محبت میں، مودت میں، معرفت میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ یہ ذکر ہماری نسلوں میں رکھ دے اور ہمیں ان کے ساتھ محبت اطاعت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم ان کی اطاعت اور غلامی کریں، ان کی سیرت پاک پہ عمل کریں، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام کی عبادات کبھی میں پڑھوں گی انشاءاللہ، ضرور وہ بھی سناؤں گی، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اتنے عبادت مولا علی علیہ السلام کی عبادت میں کوئی ثانی نہیں تھا، پھر آپ میں جو خیرات دی، پھر اتنے بڑے عہدے کے باوجود جس طرح اپنے مالک کی بندگی کی، جس طرح آپ نے سجدہ کیا، حق ادا کر دیا اپنے رب کو سجدہ کر کے، وہ بھی تو ذات ہے نا مالک کائنات کی، جس کو مولا علی علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی سجدہ کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیاں سجدہ کر رہی ہوتی ہیں آپ سے۔ اور مزید آج کے لیے اتنا ہی، مزید نیکسٹ پارٹ میں مزید ہم بات کریں گے مولا علی علیہ السلام کی عظمت میں۔ یہ ضرور واچ کیا کریں، اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں، اس کے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں، اس کو ضرور واچ کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور میں